अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई क्लास के साथ एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम पढ़ रहे हैं पारा 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 214 तक हमने पढ़ लिया है। आज हमने पढ़ना है आयत नंबर 215। असल में पढ़ना नहीं है बल्कि हमने सीखना है। हमारी इस क्लास में जो भी आपको सिखाया जाता है इंशाअल्लाह ताला वो सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि अच्छे तरीके से समझा जाता है। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। आयत नंबर 215 से स्टार्ट लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनक माज़ा युनफ़िक़ून। यसअलूनक या ज़बर सिन यस हमज़ा की मिक़दार पर नोट फरमाएं। हमज़ा ज़बर अ यस अ लाम पेश वाव लू वाव मद्दा। यसअलूनक यसअलूनक माज़ा युनफ़िक़ून। ये अलिफ मद्दा है, मीम ज़बर अलिफ मा, और ये भी अलिफ मद्दा है, ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा। अब बाज़ लोग क्या करते हैं जल्दी में पढ़ते हैं माज़ा युनफ़िक़ून, ये गलत है। हमने पढ़ना है माज़ा युनफ़िक़ून। जब हम किसी जगह पे ठहर जाते हैं हालत वक्फ़ की वजह से तो आखिरी हर्फ उमूमन साकिन हो जाता है। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन, कुल मा, मद का ख्याल रखना है। ये छोटी मद है लेकिन इसकी मिक़दार तकरीबन 2.5 सेकंड तक है, तो आपने इसको 2.5 सेकंड तक लंबा करना है। मा अनफ़क़्तुम मिन, नून साकिन के बाद फ़ा हरूफ़ इख़्फ़ा में से है। यहाँ पे भी इख़्फ़ा का कायदा था, जब कभी कुरान मजीद में नून साकिन के बाद वाला हर्फ हरूफ़ इख़्फ़ा में से हो या नून तनवीन के बाद, तो नून साकिन और नून तनवीन की आवाज़ को छुपा के पढ़ते हैं और गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। जैसे कि इसको हम पढ़ेंगे अनफ़क़्तुम, क़ाफ के ऊपर कलकला हो रहा है, क़ाफ हरूफ़ कलकला में से है। क़ाफ त्वा बा जीम दाल, ये 5 वो हरूफ हैं जब भी इनके ऊपर साकिन या जज़म कहते हैं, इसको जज़म भी कहते हैं साकिन भी कहते हैं, आ जाए तो झटका पैदा होता है। अनफ़क़्तुम मिन, मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक है तो दोनों को आपस में मिला देंगे गुन्ने के साथ। तो हम क्या पढ़ेंगे अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनी। अब यहाँ पे नून साकिन के बाद हरूफ़ हल्की में से ख़ौ है, तो नून साकिन को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे, इसे इज़हार कहते हैं। मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनी, ख़ौ को पुर पढ़ेंगे। ख़ौ हमेशा ही पुर पढ़ी जाती है क्योंकि ख़ौ हरूफ़ मुसालिया में शामिल है। ठीक है, यहाँ पे फिर से इख़्फ़ा का कायदा हो रहा है। पहले नून साकिन के बाद फ़ा था, अब तनवीन के बाद फ़ा हरूफ़ इख़्फ़ा में से है। बाज़ लोग जल्दी में पढ़ते हैं फ़लिल वालिदीनी, गलत, दाल के ऊपर ज़बर है तो आपने ध्यान रखना है फ़लिल वालिदैनी। ठीक है, वल अक़रबीन, क़ाफ़ के ऊपर कलकला, वल अक़रबीन वल यतामा। 2 लफ्ज़ हैं ता और मीम, इन दोनों पे खड़ी ज़बर है, यानी कि 2 खड़ी ज़बर हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि एक पढ़नी है और एक नहीं। आम तौर पे लोग ऐसे करते हैं वल यतामा पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ना है वल यतामा वल मसाकीनी। दोबारा सुने, वल यतामा वल मसाकीनी, सीन के ऊपर खड़ी ज़बर है और ये वाव मद्दा है। इन दोनों की मिक़दार सेम होती है, अंदाज़ा फरमा लें आप। वल मसाकीनी, नून ज़ेरनी, जबकि ज़ेर की मिक़दार कितनी है, नून ज़ेरनी। वब्निस सबील, बा हरूफ़ क़लक़ला में से है तो हम इसके ऊपर झटके के साथ पढ़ेंगे, इसे क़लक़ला कहते हैं। वब वब वापस साकिन आ गया इसलिए झटका होगा। वब्निस सबील,
توا وقف کا نشان ہے، ہم چاہیں تو یہاں پہ کھلے دل سے وقف کر سکتے ہیں تو لام ساکن ہو جائے گی. وما تفعلوا، وما الف سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے. ہم نے ان کو کیا پڑھنا ہے؟ وما تفعلوا من خیر، نون ساکن کے بعد خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ہم خا کی وجہ سے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر غننے کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے خا ہے، خا حروف ہلکی میں بھی شامل ہے اور حروف مستعلیہ میں بھی شامل ہے. خا کو پر پڑھتے ہیں. اب پر کیسے پڑھتے ہیں؟ خا. غلط کیسے پڑھتے ہیں؟ خا. دیکھ لیں آپ فرق. خیر فإن اللہ، را کو پر نہیں پڑھنا، را کے نیچے دو زیر ہیں. فإن اللہ، نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے اور لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے. لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہو تو لفظ اللہ کو پر پڑھتے ہیں. فإن اللہ بہ علیم. بہ، ہاں کے مخرج پہ دھیان دیں، سینے سے نکلتا ہے، حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے تو ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ بہ علیم. علیم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے دردناک، علیم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے جاننے والا. یہاں پہ اللہ کے علم کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کے دردناک عذاب کا ذکر نہیں ہو رہا، تو اس لیے ہم اس کو علیم ہی پڑھیں گے. کتب علیکم القتال، کتب، کاف کو نرمی سے پڑھیں اور لمبا کر کے نہیں پڑھنا. کاف پیش کو تازرتی، کوتی با زبر با، کتب علیکم القتال، علیکم القتال. قاف موٹی پڑھی جائے گی، قاف، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، اور اس کے علاوہ غائن. یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں، یہ ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں. قتال، لام کو لمبا نہیں کرنا. وہو کرہ، وہو، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. وہو کرہ لکم، کرہ لکم میں را پر پڑھی جائے گی، را ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے را پر پڑھی جائے گی. وعسى أن تكرهوا، وعسى، عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. وعسى مد بھی ہے تو اسے ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. ان تکرہو، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپا کے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. ان تکرہو، را کو بھی پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر کی وجہ سے. شیئا وہو، شیئا وہو. تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے تو ہم دونوں کو آپس میں ملا کے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ اس قاعدے کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں. اگر آپ کو اس قاعدے کی سمجھ نہیں ہے تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر سمجھا دوں. قرآن مجید میں جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یمون، یا میم واو نون، ان کو جوڑیں تو یمون بنتا ہے، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے تو ہم نے ان دونوں کو آپس میں ملا دینا ہے، غننے کے ساتھ ملانا ہے، اسے ادغام بالغنہ کہتے ہیں. اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہے شیئا وہو خیر لکم، خیر لکم. خا کو پر پڑھنا ہے، پھر سے خا ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. را کو پر پڑھنا ہے لیکن را ہمیشہ پر نہیں پڑھا جاتا. را کچھ صورتوں میں پر پڑھا جاتا ہے اور کچھ صورتوں میں باریک بلکہ پڑھی جاتی ہے. تو را کے اوپر اس وقت پیش ہیں تو را کو ہم پر پڑھیں گے. جیسا کہ ابھی آپ نے پیچھے ادغام بالغنہ کا قاعدہ پڑھا تھا، یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے. تنوین کے بعد خیر لکم، تنوین کے بعد
لام یا را آ جائے یا نون ساکن کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو ہم دونوں کو بغیر غننے کے آپس میں ملاتے ہیں. اب دیکھا جائے تو یہ بنتا خیر لکم غرون، لیکن کہاں گیا؟ وہ ادغام بلا غنہ کی وجہ سے ختم ہو گیا. ہم اسے پڑھیں گے خیر لکم. ٹھیک ہو گیا؟ وقف کریں گے، جیم پہ وقف جائز ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ وَعَسَىٰ واو کے اوپر زبر ہے تو واو پہ کو ہم چھوٹی سی مقدار کے ساتھ پڑھیں گے. واو زبر و، آئین پہ زبر ہے، آئین زبر آ و آ. اس سے زیادہ لمبا ہوا تو لفظ غلط ہو جائے گا. مد کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ مد کی مقدار 2 سے 2.5 سیکنڈ تک ہے. کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مقدار 2.5 حرکات عربیہ ہے. 2.5 حرکات عربیہ. تحبو، آپ نے نوٹس کیا میں نے نون کو چھپا کے پڑھا اخفا کی وجہ سے. تحبو شیئا وہو شیئا وہو. جی یہاں پہ تنوین ہے ہمارے پاس، تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہے، پھر یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، جیسے یہ واو مدہ ہے ایسے یہ یا لین ہے. واو مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، یا لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں بغیر کھینچے. ہم نے اس کو پڑھا تحبو شیئا وہو شر لکم وہو شر لکم. ٹھیک ہو گیا؟ تنوین کے بعد لام آ گیا ہے تو اسے ہم ادغام بلا غنہ کہتے ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. لفظ کو پور پڑھنا ہے، یا علموں میں عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے. اگر اس کو واضح نہیں کریں گے تو یہ الف مدہ یا لمو بن جائے گا. الف مدہ ہے ہی نہیں یہاں پہ تو ہم اپنی مرضی سے کیسے پڑھ سکتے ہیں. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. عن الشهر را کو یہ را باریک پڑھی جائے گی اور یہ را پر پڑھی جائے گی. کیسے؟ شہر الحرام قتال فيه. قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ قاف ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے، اور تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو تنوین کو ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. قل قتال فیہ کبیر. قل موٹی قاف، یہ بھی موٹی کاف. قل قتال فیہ کبیر. وصد عن سبیل اللہ. وصد تنوین ہے، تنوین کے بعد عین حروف ہلکی میں سے ہے تو ہم تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے. لیکن صاد کو پر پڑھنا آپ نے نہیں بھولا. پتہ ہے نا صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، وہ حروف جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. تو اس لیے ہم نے صاد کو کیا پڑھا؟ وصد عن سبیل اللہ. نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم نے چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھنا ہے. سبیل اللہ، لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے تو لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے. وَكُفْرٌ بِهِ. جناب تنوین ہے اور تنوین ہو اور کوئی قاعدہ نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا. نون ساکن یا تنوین کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ بن رہا ہو رہا ہے. یہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے، تو جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل دیا جاتا ہے. پھر تنوین نہیں پڑھی جاتی، میم پڑھا جاتا ہے. کیسے؟ وَكُفْرٌ بِهِ. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر 2 پیش ہیں. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. حرامی، ح کو واضح کریں، را کو پر کریں. قاف پہ بہتر ہے کہ وقف نہ کریں تو ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ. خا کو پر پڑھیں گے. وَإِخْرَاجُ، را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. أَهْلِهِ مِنْهُ، اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پہ.
اکبر منہ اکبر، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے اسی وجہ سے. عند اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے اور اخفا بھی کرنا ہے، عین کے مخرج کا بھی دھیان رکھنا ہے، واضح کر کے پڑھنا ہے. والفتنۃ، والفتنۃ، نون زبرنا تاپشتو، والفتنۃ اکبر من القتل، یا وقف کریں گے تو من القتل، تا بھی ساکن لام بھی ساکن، بعض لوگ کرتے ہیں وقف قتل، غلط. ہم نے کیا کرنا ہے قتل، تا بھی ساکن اور را کو تو ہم نے وقف کی وجہ سے لام کو ساکن کر دیا. ولا یزالون، ولا الف مدہ، یزالون یہ بھی الف مدہ اور یہ واو مدہ، دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے بلکہ تینوں کو. یقاتلونکم، خوف کو پر پڑھیں گے، الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے. حتی یردوکم، حتی یردوکم، را کو پر پڑھیں کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. عن دینکم، نون ساکن کے بعد دال ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. ان استطاعوا، دیکھیں اب یہاں پہ تا بھی ہے تو بھی ہے، ملتے جلتے مخرج بھی ہے اور مخرج الگ الگ بھی ہے. ایک کو ہم نے باریک پڑھنا ہے اور ایک کو ہم نے پر پڑھنا ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ان استطاعوا، تطوا، اسے سیکھیں، ایسے ہی آپ نے پڑھنا ہے. ان استطاعوا ومن یرتدد، ومن یرتدد، یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، اکثر لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں تو آپ نے صحیح پڑھنا ہے. یہ ادغام بالغنہ کے ساتھ اور دال کے اوپر جھٹکا ہے تو آپ نے جھٹکا ضرور دینا ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، واضح ہو رہا ہے نا اخفاء کا قاعدہ. فَيَمُتْ وَهُوَ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ، یہاں پہ بھی اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. را کو ہم پر پڑھیں گے را پہ پیش کی وجہ سے. اہم بات یہاں پہ یہ ہے واو ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ واو پہ کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مد لمبی ہے تو اسے خوب کھینچ کے پڑھنا ہے. حبطت اعمالهم، حبطت، طوت، طوا اور تا، کوئی بات نہیں یہ کوئی اتنا واضح نہیں ہوتا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے طوا اور تا دونوں کے مخرج میں فرق ہے. اعمالهم، حمزہ زبر عین، اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ، وقف کی وجہ سے گول تا گول ہا بن جاتی ہے اور ہا کی آواز ضرور آنی چاہیے وقف میں. خو کو پر پڑھیں گے. وَأُولَئِكَ، مد کو خوب سارا کھینچ کے پڑھنا ہے اور واو زبر وا، حمزہ پیش او، و او، ٹھیک ہے. وَأُولَئِكَ اصحاب النار، اصحاب النار، صوت کو پر پڑھنا ہے، بے شک یہاں پہ وقف کی حالت ہے یعنی ساکن کی حالت ہے، سکون کی. را کو پر پڑھیں گے اور نون کو غننے کے ساتھ. ہم فیہا خالدون. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، تھوڑا زیادہ ہو گیا کیونکہ یہ کل بھی ہم نے سبق نہیں پڑھا. چلے ہم اس سبق کو اب قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظीम। आज के सबक के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके साथ दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद को हमारे सीनों में उतार दे और अल्लाह ताला हमें सही मानों पे कुरान मजीद पे और हदीस पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हर किस्म की फ़ितनों से बचाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।